तमाम मामलात पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब सबसे पहले तो लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करते हैं। इमरान खान मुसलसल हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख दें वरना वो लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन दोबारा आज हुकूमत ने वाजे कर दिया है कि जो पार्लियामेंट की आईनी मुद्दत है वो पूरी होगी और इंतखाबात उसके बाद ही होंगे। वजूहात भी बताई कि बलूचिस्तान और सिंध में जो सैलाब के बाद हालात है उसमें तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते, फिर मर्दमशुमारी के नताइज आएंगे और फिर डिलिमिटेशन का प्रोसेस होगा। लेकिन एक अहम बात यह है कि आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है कि मकसद असल में इस लॉन्ग मार्च का कुछ और है और वो कह रहे हैं कि नवंबर की तैनाती के हवाले से वो दबाव डालना चाहते हैं। क्या असल मकसद नजर आ रहा है इस वक्त हुकूमत को इमरान खान के इस लॉन्ग मार्च का? नहीं, ये बात तो सारी दुनिया के इल्म में है और इतनी कोई ये ऐसी कोई खुफिया बात नहीं है कि उसका मकसद क्या है और किस मकसद के लिए वो ये सारा जो है ये यानी तूफान बदतमीजी भी और ये सारा हल्ला गुल्ला अफरा तफरी अनारकी और हर तरफ जो है ये भागा फिर रहा है पागलों की तरह। वो सिर्फ वो तैनाती है जिसके मतलब उसने आज से कोई 2 माह पहले कहा था कि जी इसको आप मौखर कर दें अगले इलेक्शन तक कोई 6 माह के लिए, और जब इलेक्शन हो जाए तो फिर जो है वो तैनाती की जाए। तो इससे ये बात साबित हो गई या हो रही है कि उसका मकसद इलेक्शन की डेट लेना नहीं है। अगर इलेक्शन की डेट लेना होता तो फिर ये मुतालबा क्यों करता कि जी इसको 6 माह के लिए मौखर कर दिया जाए। उसे भी मालूम है कि इस वक्त जो हालात हैं और जिस तरह से 1/3 ऑफ कंट्री जो है वो पानी के नीचे है और 3.5 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो अपने घरों से महरूम हैं और इस वक्त इंतहाई जो है वो मुश्किलात हैं उन लोगों के लिए भी, और पूरी हुकूमत पूरी मशीनरी जो है वो उन लोगों की रिहेबिलिटेशन के लिए जो है वो रीसेटलमेंट के लिए लगी हुई है जी। तो इलेक्शन तो जो है वो अगले कोई 5-6 माह मुमकिन नहीं है, ये उसके भी इल्म में है। तो लेकिन वो जिस तैनाती के लिए जो है वो बेचैन था तो उसके लिए ये सारा वो दबाव डाल रहा है। तो लेकिन इस दबाव एक को बात किसी तो अहम ये है जो है वो कबूल नहीं किया जा सकता। राना साहब अहम बात तो ये ISPR तो पहले ही कह चुके थे कि आर्मी चीफ अपने मुकर्रर वक्त पर जो है वो रिटायर हो जाएंगे, और इसके बाद जब आप ये कह रहे हैं इमरान खान ने ये बयानिया बनाना शुरू किया, उसके बाद खुद आर्मी चीफ ने भी इंदिया दिया था जब वो अमेरिका में थे, वहां पे कॉन्सर्ट में बात करते उन्होंने इंदिया दिया था कि वो अपने वक्त पे रिटायर हो जाएंगे। तो फिर अगर इमरान खान अब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं तो उससे क्या हासिल कर लेंगे? आपके ख्याल में वो चाहते हैं कि अभी भी किसी तरीके से मौखर हो जाए ये प्रोसेस, या वो चाहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर शख्स चीफ बन जाए, या वो ये चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर शख्स चीफ ना बने? एक्चुअल क्या हासिल कर लेंगे वो इस लॉन्ग मार्च से? फिर नहीं, इससे क्या हासिल करना है उसने? ये वैसे पागल आदमी है और अहमक है और उसने सारी उसकी आप सियासत देख लें 2014 से जब से उसे को थोड़ी बहुत पजीराई मिली है, उसके बाद उसकी हरकतें, उसके फैसले, उसकी तकारीर और वो जिस तरह के वो सियासी फैसले करता है, ये सारा कुछ आपके सामने है। उसका मकसद कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमाकत है, बेवकूफ़ी है। आप मुझे बताएं कि एक अदारे के सरबराह की तैनाती जो है उसको अगर इस तरह से वो मैनेज करने की कोशिश कर रहा है कि ये ना हो और ये जो है ये आगे इसकी एक्सटेंशन हो जाए या अगले इलेक्शन तक मौखर हो जाए, अगर इस तरह जलसे करने से, इस तरह तकरीरें करने से, इस तरह जो है वो अदारे को मिलाइन करने से अगर ये तैनाती इस तरह से हो जाती है या इस तरह से इफेक्ट होती है तो फिर तो हर 3 साल बाद जो है वो लॉन्ग मार्च ही हुआ करेंगे, जलसे ही हुआ करेंगे, तकारीर हुआ करेंगी। ये तो फिर एक तमाशा बन जाएगा और ये तो इदारे को तबाह करने वाली बात है। जो अदारा जो है वो इस मुल्क की सलामती का ज़ामन है। साहब आप कह रहे हैं कि वो ये मुमकिन हो सकता है, अहमकाना फैसले ये कोई सोच नहीं सकता इस तरह से मासवाए इस आदमी के जिसकी जो है वो अकल और जो है वो फहम ये है कि वो हर चीज को जो है इस तरह से जो है वो लेता है। राना साहब आप कह रहे हैं कि वो अहमकाना फैसले करते आए हैं, लेकिन फॉलोइंग है उनकी और वो कह रहे हैं कि मैं अपनी फॉलोइंग मजीद साबित करूंगा। 2 दिन बाद मुल्क में 8 सीटों पे कौमी असेंबली की नशिस्तों पे इंतखाबात है, बाई इलेक्शन जिसमें वो खुद कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। 3 पंजाब असेंबली की नशिस्तों पे इलेक्शन है, तो वो कह रहे हैं मैं तो अपनी मकबूलियत साबित कर दूंगा इसमें जीत के।
اور ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ بھی کہیں نہ کہیں حکومت ڈری ہوئی ہے کیا ان الیکشن سے؟ کیونکہ 2 مرتبہ آپ لکھ چکے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ ان الیکشن کو مؤخر کیا جائے، جبکہ الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ الیکشن ہو سکتے ہیں ان حالات میں۔ نہیں، دیکھیں، الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ کرنا ہے، لیکن وزارت داخلہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو انٹیلیجنس رپورٹس اسے موصول ہوں ان رپورٹس کے مطابق، اور جو ڈپلائمنٹ میں کوئی جو ہے وہ مشکل پیش آ رہی ہے اس سے پوری طرح سے الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ آگاہ کرے، ورنہ شہزاد اگر خدا نہ خواستہ کل کو اگر الیکشن میں کوئی مسئلہ بنتا ہے تو اس کی پھر ذمہ داری جو ہے وہ تو پھر وزارت داخلہ پہ ہوگی۔ اس لیے جیسے جیسے جو رپورٹس ابھی ہمیں جو ہے وہ موصول ہوئی ہے انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے، وہ بھی ہم نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ دی ہیں۔ جو ڈپلائمنٹ میں کمی ہے رینجرز کی بھی اور آرمی کی بھی، وہ بھی ہم نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے جو ہے وہ سامنے رکھ دی تھی۔ اس کے اوپر جو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے وہ فیصلہ ہمیں الیکشن کمیشن تو آج پھر آپ کی درخواست کو مسترد کر دیا، یعنی کہ اب الیکشنز ہوں گے، اور جب پنجاب کی 20 سیٹوں پہ بائی الیکشن ہوئے تھے اس وقت آپ لوگوں نے دعویٰ کیا تھا 15-16 تو ہم جیت جائیں گے بڑے آرام سے، 3-4 پہ بھی مقابلہ ہوگا۔ تو اس مرتبہ 8 سیٹوں پہ اگر عمران خان خود لڑ رہے ہیں اور آپ کے یہاں سے پی ڈی ایم کی مختلف جماعتیں کانٹیسٹ کر رہی ہیں، کیا پریڈکشن ہے آپ کی، کیا ہوگا ان انتخابات میں؟ جی، میری اس بارے میں جو میں نے معلومات حاصل کی ہیں یا جو رپورٹس بھی ہمارے پاس ہیں کہ ان حلقوں میں جو ہے وہ الیکشن وہی جیتے گا، وہی ٹیم جیتے گی جو پرسوں الیکشن ڈے کو محنت کرے گی، کیونکہ کوئی الیکشن کا ماحول نہیں بنا کسی جگہ پہ بھی، اور میرا نہیں خیال کہ 15-20% سے زیادہ جو ہے وہ ووٹ پڑیں گے۔ اور ویسے جو پنجاب میں دونوں حلقے ہیں، 3 حلقے ہیں ایم این ایز کے، وہاں پہ پی ایم ایل این کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ننکانہ میں بھی، فیصل آباد میں بھی اور ملتان میں بھی، ان کی پوزیشن بہت بہتر ہے۔ اور اسی طرح سے صوبائی حلقے جو ہیں تینوں، خانیوال میں، بہاولپور میں اور شرکپور میں، ان میں بھی جو ہے وہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ اب دیکھتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ پہلے بھی آپ نے کہا تھا کہ بڑی مضبوط ہماری پوزیشن ہے، لیکن رزلٹ الٹا آیا تھا۔ آپ نے کہا تھا 15 ہم جیتیں گے، لیکن 15 تحریک انصاف جیت گئی تھی۔ نہیں، لیکن وہ مضبوط پوزیشن جو رزلٹ جو آیا تھا اس میں مضبوط پوزیشن جو ہے وہ بالکل سامنے تھی۔ کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ ایک طرف 5000 ووٹ ہیں دوسری طرف 50,000 ووٹ ہیں۔ وہ جو جتنا فرق ہوتا ہے کنٹیسٹ میں، اور جو اس میں ہماری مشکلات تھیں کینڈیڈیٹس کے حوالے سے اور پی ایم ایل این کے لوگوں کا جو ایک ایشو تھا، تو اس کے اوپر ہم نے بھرپور کوشش کی قابو پانے کی، اور بڑا جو ہے وہ فیئر اور بڑا بھرپور کنٹیسٹ ہوا تمام سیٹس کے اوپر۔ رانا صاحب، عمران خان مسلسل یہ کہتے آئے کہ میری حکومت گرانی کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی یہ آنا چاہتے ہیں، اپنے کیسز ختم کروانا چاہتے ہیں، قانون تبدیل کریں گے، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب نیب کا قانون تبدیل ہوا تو بہت سارے جو کیسز نیب کے پاس تھے، نیب نے وہ اب کہا ہے کہ مختلف جو محکمے ہیں ان کو بھیجیں گے۔ کئی میں بریت ہو چکی ہے، مریم نواز صاحبہ ایون فیلڈ کیس میں ان کی بریت ہو گئی، اور اب 2 روز پہلے حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے اوپر جو منی لانڈرنگ کا ایف آئی اے میں کیس تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 9 مرتبہ جو ہے جج نے یہ کہا تھا کہ اگلی سماعت پہ ہم فرد جرم عائد کریں گے، یعنی کہ جو بھی چالان تھا ایف آئی اے کا، جج اس پہ کنونس نظر آ رہے تھے کہ یہ معاملہ جائے گا اور اس میں فرد جرم عائد ہوگی، لیکن پھر اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرد جرم ہے وہ نہیں لگتی ہے، وہ بری ہو جاتے ہیں فیصلے سے۔ تو عمران خان جو بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنے کیسز معاف کروانے کے لیے آئے تھے، این آر او 2 آپ کو مل گیا ہے، ان سے ان طرح کے فیصلوں سے ان کا جو بیانیہ ہے وہ تو مضبوط ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ غلط ہے کہ جج جو ہے وہ کنونس تھے فرد جرم جو ہے وہ لگانے کے لیے۔ جب جس تاریخ پہ فرد جرم لگنی تھی، جب وہاں پہ وکلاء نے بحث کرنی تھی، تو اس کے بعد جو ہے وہ جج صاحب نے فیصلہ کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا۔ تو جب ہمارے وکلاء نے اپلیکیشن دی، اس کے اوپر جو ہے وہ بحث ہوئی، دونوں فری کین نے پروسیکیوشن سائڈ سے بھی اور جو ہے وہ ڈیفنس سائڈ سے بھی جو ہے وہ بحث ہوئی، اور بحث کے نتیجے میں جج صاحب نے جو ہے وہ بڑا ہی فیئر اور انصاف پہ مبنی جو ہے وہ فیصلہ کیا۔ ایسا ہی فیصلہ جو ہے وہ جو چند دن پہلے ہائی کورٹ نے جب مونس سلائی کے حق میں کیا، تو اس وقت تو عمران خان صاحب کو کوئی معلوم نہیں ہوا کہ یہ کیس جو ہے وہ کس طرح سے ختم ہو گیا۔ وہ کیس جو ہے وہ بھی ہم نے جو ہے وہ ختم کروایا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ کیس سارے غلط ہیں، یہ فراڈ پہ مبنی ہیں، دھوکہ دہی کے ساتھ،
انتقامی رویے کے ساتھ یہ سارے کیسز جو ہیں یہ عمران خان نیازی نے جو ہے وہ اپنی حکومت کا جبر اور ظلم جو ہے وہ کر کے یہ بنوائے ہیں. یہ سارے ختم ہونے چاہیے. جو ختم ہو چکے ہیں وہ ہو چکے ہیں, جو باقی ہیں وہ بھی ختم ہونے چاہیے. اور اس قسم کی آئندہ جو ہے وہ کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنا حکومتی اختیار استعمال کر کے جھوٹے کے جو ہے وہ اپنے مخالفین رانا صاحب, پاکستان کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے جو آپ بات کریں کہ احتساب کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ صحیح معنوں میں کبھی احتساب ہوتا بھی نہیں ہے, اور اسی لیے شاید کوئی جینوئن کیس ہو تو وہ بھی پھر سیاسی وکٹمائزیشن کی نظر ہو جاتا ہے. اور اس کیس میں جو حقائق کچھ سامنے تھے ان کے جواب تسلی بخش تو کسی انٹرویو میں نہ سلیمان شہباز دے سکے ہیں نہ حمزہ شہباز دے سکے ہیں. سوال بڑا سادہ سا ہے کہ ملازمین کے اکاؤنٹ میں جو کہ چند ہزار روپے کی تنخواہ لیتے تھے 16 ارب روپے کہاں سے آئے, اور 16 ارب روپے کی ان کی حیثیت نہیں تھی. تو یہ ظاہر سی بات ہے ان کمپنیز کے ملازمین تھے جہاں پہ کبھی چیف ایگزیکٹو حمزہ رہے, کبھی چیف ایگزیکٹو سلیمان شہباز رہے. تو یہ جواب تو آپ کبھی نہیں دے سکے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ کیس ہی بڑا کمزور تھا اور صرف وکٹمائزیشن کے لیے بنایا گیا تھا؟ تو چلیں آپ جواب دے دیں کہ یہ منی لانڈرنگ کیسے ہے. میں نے یہ سوال حمزہ شہباز سے کیا تھا. معاملہ یہ ہے کہ کوئی بات کرنے کے لیے نہیں, سن لیں نا, کوئی بات کرنے کے لیے نہیں, سن لیں, بات کرنے کے لیے پہلے بات کو سمجھ لینا چاہیے. معاملہ یہ کیس انہوں نے بنایا منی لانڈرنگ کا. میں نے جب یہ کیس بنایا تھا تو میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ میرا تعلق فیصل آباد سے ہے. فیصل آباد سوتر منڈی میں جو ہے وہ تقریباً 200 عادت ہے سوتر کی, اور ایک کے اگر 10 15 اکاؤنٹ نہ ہوں, ایک پکا کھاتا ہوتا ہے ایک کچا کھاتا ہوتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ٹیکس مینجمنٹ ہے یا ٹیکس ایویژن ہے, یہ منی لانڈرنگ نہیں ہے. یہ میں نے اس وقت کہا تھا, شاید آپ کے پروگرام میں یا کسی اور پروگرام میں. معاملہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے کسی جگہ پہ, سن لیں, اگر کسی جگہ پہ انہوں نے کوئی ٹیکس ایویژن کی تو بھائی ان کو آپ ٹیکس لگائیں, آپ ان سے ٹیکس چارج کریں. منی لانڈرنگ آپ نے کیسے بنا دی؟ اچھا رانا صاحب, اور رہی بات کہ جی جو صحیح کیس ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ یہ 50 ارب کا ٹیکہ جو اس فراڈ لیڈر نے لگایا قوم کو, اور 5 ارب روپے کی پراپرٹی جو حاصل کی ہے یہاں پہ القادر ٹرسٹ کے نام پہ, اور اس اور قادر ٹرسٹ کے ٹرسٹی کون ہے؟ خود اور اس کی جو ہے وہ زوجہ محترمہ. 240 کنال جو ہے وہ فرح گوگی کے نام پہ رجسٹری کروائے. تو پھر پکڑا جانا چاہیے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا, میں نے وہ آپ نے میرے شو پہ بھی کہا تھا, میں نے خود حمزہ شہباز سے بھی جب حکومت میں وہ چیف منسٹر بننے والے تھے, میں نے 1-2 روز پہلے ان کا انٹرویو کیا, ان سے پوچھا کہ یہ آپ کے جو ملازمین ہیں ان کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے کہاں سے آ گئے. تو حمزہ شہباز نے کہا یہ بزنس ٹرانزیکشنز ہیں. میں نے کہا یہ تو پھر بے نامی ہوا کہ اپنے بزنس کا پیسہ آپ کسی اور کے اکاؤنٹ میں رکھ رہے ہیں, یہ تو بے نامی ہوا, اور کنسیلمنٹ کے لیے یہی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا اس پر پھر ہم تفصیل سے بات کریں گے. جو آپ بات کریں تو یہ سادہ نہیں ہے, کسی اور کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھنا اپنے بزنس کے, یہ کنسیلمنٹ میں آتا ہے. اور منی لانڈرنگ میں جو لیئرنگ ہوتی ہے پیسہ چھپانے کے لیے یہی استعمال ہوتا ہے. تو وہ حقائق جو بھی ہو, لیکن یہ تو نہ کہیں کہ پیسہ کسی کے اکاؤنٹ میں ڈالا جا سکتا ہے چاہے اس کی کوئی سورس ہو یا نہ ہو. سن لیں شہزاد صاحب کسی وکیل سے مشورہ کر کے منی لانڈرنگ کی ڈیفینیشن پڑھ لیں اگر آپ نے اس کے اوپر پروگرام کرنا ہے. اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ منی لانڈرنگ کا کیس نہیں ہے, یہ منی لانڈرنگ کا کیس نہیں ہے, یہ کیس انہوں نے غلط بنایا تھا, یہ کیس غلط تھا. اور اب یہ منی لانڈرنگ کے چلیں آپ, چلو مان لی میں نے آپ کی بات کہ جی یہاں پاکستان میں جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے سارا پلندہ جو ہے شہزاد اکبر نے, اس فراڈی نے جس نے اس کیس میں 2 ارب روپے اس نے بھی حاصل کیا ہوا ہے, اب وہ باہر بیٹھا ہے, اس فراڈی نے سارا پلندہ جو ہے وہ بھیجا تھا UK کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے, وہاں پہ تو کوئی سفارش نہیں نہ چلتی. تو وہاں سے کیا جواب آیا تھا؟ ان بے شرموں کو ڈوب مرنا چاہیے کہ یہ کس قسم کی حرکتیں اور اپنے مخالفین کے خلاف کس طرح جھوٹے کیس بناتے رہے ہیں. لیکن کیا NCA کے کیس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مقصود چپڑائی صاحب کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے نہیں آئے تھے؟ کیا یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو TTs تھی وہ ان لوگوں نے بھیجی تھی جن کا کوئی باہر جانے کا ریکارڈ ہی نہیں تھا؟ نہیں دیکھیں, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے اپنے کسی ملازم کے نام پہ اکاؤنٹ کھلوایا ہے اور وہاں پہ پیسے رکھے ہیں اور ان پیسوں کو انہوں نے اپنی ٹیکس ریٹرن میں شو نہیں کیا, تو بھائی ٹھیک ہے, جو ان کے ذمہ
ٹیکس بنتا ہے آپ لگا دیں. سادہ بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ منی لانڈرنگ ہے. سلیمان یہ شہباز یا پرسیوٹ شہباز آف شریف کرائم صاحب ہے. ہوں، انہوں نے ان کے اوپر ٹیکس چوری کا تو الزام لگ سکتا ہے لیکن منی لانڈرنگ کا نہیں لگ سکتا. نہیں، یہ ٹیکس چوری نہیں ہے، یہ ٹیکس مینجمنٹ ہے. اگر میں پھر اب سارا لا جو ہے وہ آپ کو میں نے آپ کے اس پروگرام میں تو نہیں پڑھانا نا آپ کو. سن لیں میری بات سن لیں. یہ سارا قانون جو ہے یہ میں آپ کے اس پروگرام میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا. اس ملک کا قانون موجود ہے کہ اگر آپ کو فورن ریمیٹنس آئیں اس کے اوپر کوئی کویسچن نہیں ہو سکتا. جی مجھے پتا ہے اس قانون کا، مجھے پتا ہے، لیکن وہ بالکل قانون ایسے نہیں کہ آپ اس کو اپنے بینیفٹ کے استعمال کریں کہ کوئی شخص جو باہر نہیں گیا وہ فیک ٹیٹیز بھیج رہا ہو. مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں فیک ٹیٹیز کا جو کلچر ہے بڑا کامن ہے، لیکن جو پبلک آفس ہولڈر ہو، جو سی ایم کا بیٹا ہو، جو خود سی ایم ہو، ان کو احتیاط کرنی چاہیے. میری بات سن لیں نا. نہیں، میری بات سن لیں نا. قانون کیوں سی ایم کے بیٹے کے لیے قانون اور ہوتا ہے اور عام آدمی کے لیے قانون اور ہوتا ہے؟ قانون تو سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. یہ روز آپ جو ہے وہ بیٹھ کے یہاں پہ جو ہے وہ اس بات کی دعائی دیتے ہیں کہ سب کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے. سب کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں ہمارے یہاں بہت سارے کاروباری شخصیات بھی اس طرح ٹیٹیز منگواتے ہیں جو کہ فیک ٹیٹیز میں استعمال ہوتی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں جو پبلک آفس ہولڈر ہے بہت سارے کاروباری حضرات نہیں. سن لیں میری بات. شہزاد اقبال صاحب، یہ قانون جب موجود ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ اب اس میں کوئی انہوں نے 3.25 سال میں ان کو تبدیل کرنا چاہیے تھا جب یہ اتنے اس کے دائی تھے. تو اگر وہ قانون موجود تھا یا قانون موجود ہے تو اس کے مطابق اگر کوئی اپنا ٹیکس مینج کرتا ہے اسے قانون کے مطابق یہ اختیار حاصل ہے. پاکستان میں ہر نہ شخص آپ کو اعتراض کر سکتے ہیں نہ میں اعتراض کر سکتا پاکستان میں ہر شخص کو لیکن اس یہ بات نہیں کی ہو اجازت سکتا ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اثاثے چھپانے کے لیے منی لانڈرنگ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہر شخص کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ اپنے اثاثے چھپانے کے لیے کسی اپنے ملازم کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے رکھ دے، جس میں آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹیکس بچانے کے لیے، لیکن اصل میں تو وہ کنسیلمنٹ آف ایسٹ ہے. جب آپ بے نامی اکاؤنٹ کھولتے ہیں کسی اور کے نام پہ پیسہ رکھتے ہیں جو کہ ڈکلیئرڈ نہیں ہوتا تو پھر وہ تو کنسیلمنٹ آف ایسٹ ہوتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں اس بات کی ہر پاکستانی کو اجازت ہے کہ اپنا پیسہ کسی اور کے اکاؤنٹ میں رکھو. نہیں، اس میں نہیں، سن لیں، اس میں جو انہوں نے الیج کیا نا ان اکاؤنٹس کے حوالے سے اور اس کے بعد میں ان ٹی ٹی کے حوالے سے اس میں کنسیلمنٹ آف ایسٹس نہیں ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.